पंजाब है और इसको हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किले में तब्दील करना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें, हुकूमत की तरदीद। उस्मान बुज़दार पर तमाम अरकान असम्बली ने इत्मीद का इजहार किया है। मुशीर इत्तलात फरदौस आशिक अवान का बयान। पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना हफीज शेख तहरीक इंसाफ के मुशीर ख़जाना बनकर क्या कारकर्दगी दिखाएंगे? उस्मान बुज़दार अभी तक वसीम अकरम प्लस क्यों नहीं बन सके? पूछेंगे तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और सीनियर तजज़ियाकार अंसार अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. वफाक के बाद तब्दीली की हवाएं तख्ते लाहौर की जानिब चल पड़ी हैं और एक आम तासुर ये है कि इनको उधर पहले चला जाना चाहिए था। चंद रोज से चौधरी निसार के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो ओथ भी लेंगे और शायद चीफ मिनिस्टर भी बन जाएं। दूसरी तरफ जो उस्मान बुज़दार साहब हैं चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में हर कोई ये सवाल कर रहा है कि ये कौन सी दुनिया है जिसमें असद उमर जैसे लोगों से पहले हटा दिया जाता है, उस्मान बुज़दार साहब की बारी बाद में आती है। ये कौन सी दुनिया है जहाँ पर कारकर्दगी के हवाले से जो फिर भी थोड़े बहुत परफॉर्म कर रहे हों उनसे आप बाद में पूछें, लेकिन सर्टन क्वार्टर्स में बिल्कुल भी ना पूछें। ऐसा ही जो क्या सारी अगरचे के पंजाब की चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के हवाले से कैटेगोरिकली गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा ही अगर आपको याद दहानी कराएं, असद उमर साहब के रिमूवल से पहले भी ऐसी ही बातें चल रही थी। जो नई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फरदौस आशिक अवान साहिबा, वो लाहौर में हैं और उनकी मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर से काफ़ी लंबी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच है। हमारे मुखालफिन आए दिन वज़ीर आला पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से चहमगोइयाँ चल रही थी। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उनके तमाम MPAs ने इत्मीद का इजहार करके उनको अपना वज़ीर आला के तौर पे इत्मीद दिया। उस्मान बुज़दार अकेला नहीं, पंजाब असम्बली की अक्सरियत उस असम्बली की उस पर इत्मीद करती है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि डिस्कनेक्ट हुआ है हमारा लिंक, और वो लिंक फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी आपस में डिस्कनेक्टिविटी थी। डिस्कनेक्टिविटी की बात कर रही है नई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन सच्ची बात जो है वो ये है, और डॉक्टर साहिबा आप भी सुन लीजिए, कि हुकूमत जूं तरतीब कर रही है, शुकूक व शुबहात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। तल्ख हकीकत यह है कि अभी तक उस्मान बुज़दार किसी को भी मुतासर नहीं कर सके। आप जो मर्जी कह लें, वो किसी को मुतासर नहीं कर सके। जानने वाले जानते हैं कि पंजाब में ताकत के असल मराकज़ कहीं और हैं। पंजाब में एक नया तर्ज हुक्मरानी अपनाया गया है। कई लोग एक ही सूबे के मामला चला रहे हैं। वज़ीर आज़म खुद पंजाब के अहम मामला को देखते हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को गैर एलामिया वज़ीर आला समझा जाता है। मत भूलिए कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कुछ अरसे पहले तक परवेज़ इलाही साहब की पार्टी ही के थे। गिरफ्तारी से कबल अलीम खान भी हुकूमती मामला चलाते रहे। जहांगीर तरीन इंतज़ामी और मुआशी फैसलों में अहम किरदार अदा करते हैं। पंजाब में अहम तकरीरों में गवर्नर चौधरी सरवर का भी हाथ रहा है, मगर अब उनका असर रसूख जो है वो कम हो रहा है, जिस पर वो नाराज है। लेट्स वॉच इट। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी में पावर पॉलिटिक्स दो धड़े है, तो मैं बिल्कुल लोग मुझ पे एतमाद भी नहीं करेंगे और मैं कभी गलत बात कहता भी नहीं। बाकी आपस में इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जमहूरियत में होती है, कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये कहना कि हर चीज़ कंट्रोल जो है अपना जहांगीर तरीन ने ले लिया है, तो असी इत्थे आलू छोले बेचन नहीं आए। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात यकीनन एक हेल्दी तरीक़ेकार है, मगर इतने ज़्यादा इख्तलाफात, और पंजाब के हवाले से आपको लगता है कि पंजाब में भी तब्दीली होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वरिया दो तीन चीज़ें हैं इसमें जिनकी ज़रा अलग अलग वजाहत करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो करंट इशू है वो ये है कि
ایک جماعت جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 18 20 22 سال سے جو لوگ چل رہے تھے, اس وقت وہ لوگ سارے سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور ایک چوں چوں کا مربع بن گیا ہے. مختلف جماعتوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جماعت میں, اور وہ چونکہ اب جماعت ظاہر ہے حکومت میں ہے, تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی پالیٹکس سے زیادہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور ہر گروہ یا ہر جو گروپ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, باوجود اس بات کے وہ کہتے ہیں جی لیڈر عمران خان کو مانتے ہیں, لیکن یہ اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. اور یہ اب کوئی ان کے کسی ایک بند کمرے کی بات نہیں رہی, بلکہ یہ اب بات جو ہے یہ زبان زد عام ہے جو اختلافات ان کے اندر موجود ہیں. دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ کنفیوز لوگ ہیں. یہ سب سے پہلے ابھی تک یہ لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں اور اب ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے, مرکز میں بھی یا صوبے میں بھی. ابھی 8-9 مہینے تک یہ پچھلی تمام حکومتوں کو گالیاں دیتے رہے, ان کے اوپر ملبہ ڈالتے رہے. چلیں جو ان کا قصور ہے وہ ان کو آپ بتائیں, لیکن آپ کوئی ذمہ داری تو لیں. کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. اور اچانک انہیں یاد آتا ہے اوہ اسد عمر صاحب بھی فیل ہو گئے ہیں, وہ جناب IMF کی شرائط بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا. یہ انکشافات اچانک ان پہ ہوتے ہیں اور یہ اپنی ٹیم کو اپس اینڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اب میں پنجاب کی بات اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. موجود ہے عثمان بزدار صاحب کو تبدیل ہونا چاہیے. چاہیے. یہ سارا فارمولا اگر پنجاب کے اوپر لاگو ہوتا ہے تو پنجاب میں کنفیوژن مرکز سے زیادہ ہے, پنجاب میں بیڈ گورننس مرکز سے زیادہ ہے, پنجاب میں کئی پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے گورنر صاحب کی تقریر خود سنائی, جہانگیر ترین صاحب کے اپنے اپنے سینگز ہیں, شاہ محمود گروپ ہے, حلیم خان صاحب اندر ہو گئے ہیں, وہاں پہ پاور سینٹرز بہت زیادہ ہیں, مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ فارمولا جو مرکز میں لگایا گیا ہے پنجاب میں لگائیں تو میرا خیال ہے ایک ہفتے کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. Right, I'll come to you, Gil Saab. Thank you so much for being on the program. As an analyst, as a person جو کہ خود آپ کا انالیسز کیا ہے کہ بڑی زبردست گورننس ہے. I know you're in a difficult position. آپ کی پوزیشن آپ سے ریکوائر کرتی ہے ایک سینٹیمنٹ, ایک سٹیٹمنٹ, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں آپ کے خیال سے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اگر وہی کرائٹیریا جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے تھا, اسد عمر صاحب کے لیے تھا, عثمان بزدار صاحب کے لیے ہو, تو کتنے نمبر ملیں گے ان کو؟ شکریہ فریہ. دیکھیے آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آسک دس کوسچن. یہ سوال تو آپ کو ہماری پارٹی میں ہی کسی اور سے پوچھنا چاہیے, عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے. وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ آپ کو بہتر بتائیں گے ہمارے بارے میں کہ ہماری پرفارمنس کیسی ہے. اپنی پرفارمنس تو ہر شخص اچھی کہتا ہے, میں اچھی ہی کہوں گا کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, تو اس لیے I'm not the right person to ask. Okay, ٹھیک ہے. You're absolutely correct, ڈاکٹر صاحب. So let me rephrase the question. This was unfair کہ آپ سے سوال کیا جائے. آپ کے خیال یہ جو تک ہم پارٹی میں دھڑے بندی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ میں نے خود چیف منسٹر سے بھی یہ سوال پوچھا تھا, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ دھڑے بندی ہے پنجاب میں بھی اور تھرو آؤٹ PTI میں؟ جی میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کو پہلے ایک پیرائے میں دیکھیے. ایک بات میں آپ کو سب کو کلیئر کر دوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دھڑے بندی تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے اور ہونی ایک نیچرل بات ہے. وہ ریپبلکن ہو امریکہ میں, ڈیموکریٹ ہو یا وہ مسلم لیگ نون ہو. آپ کے سامنے شہباز شریف اور خواجہ آصف اور چودھری نثار, آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے رہیں, ہر پارٹی میں ہوتی ہیں. یہاں بھی لوگوں کی اختلاف رائے ہوتی ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے. اختلاف رائے ہوتی ہے, پالیسیز میں اختلافات ہوتے ہیں اور لوگ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پچ کرتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے پنجاب کے بارے میں. دیکھیے پنجاب میں اگر کچھ اچھا ہوگا اس کے ذمہ دار عثمان بزدار صاحب ہوں گے, کچھ برا ہوگا تب بھی ذمہ دار ہم ہی ہوں گے. یہ جو ایک باہر پرسیپشن ہے کہ حکومت کوئی اور چلاتا ہے, میں پوری ذمہ داری سے آپ کو ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں, اور حکومتیں ایک دن ختم ہو جانی ہوتی ہیں, آپ کو اپنی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اون کرنی پڑتی ہیں. جتنا امپاور عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو کیا ہے, وہ میرے خیال میں شاید نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب کو اتنا امپاور نہ کرتے ہوں. وہ مکمل امپاورڈ ہیں. I agree with you, نے امپاور کیا, مگر اس کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہے. ان کی سٹیٹمنٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ آتے ہیں, اور سارے اختیارات تو آپ کے پاس ہے سر. اگر وہ اتنے امپاورڈ ہیں تو آپ کو کیوں اختیارات دے دیے سارے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں فریہ, آپ جیسے سیزن جرنلسٹ سے تو ایسی بات میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا, لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو آپ کی مرضی ہوگی. آپ کو بہرحال ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ایک الیکٹڈ جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں, نہ وہ خود چاہ کے کسی کو دے سکتا ہے نہ اس سے کوئی لے سکتا ہے. ایون عمران خان صاحب بھی ان کے اختیارات کسی کو دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے.
ایک ہی طریقہ ہوگا کہ انہیں پارلیمانی سر طریقے سے یہ ریموو کرنا سوال ہوگا۔ بڑا آپ نے خوبصورت کیا، لیکن الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ کی تو تفریق ختم کر دی خان صاحب نے، جب وہ الیکٹڈ انفارمیشن کو ہٹا کر ایک ان الیکٹڈ انفارمیشن منسٹر لے آتے ہیں، جب ان کے ایڈوائزرز کی تعداد پچھلی تمام گورنمنٹ سے میں زیادہ نظر آ رہی ہے جس میں ان الیکٹڈ لوگ شامل ہیں، تو آپ اب مجھے کیا ان الیکٹڈ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے سر، ود ڈیو ریسپیکٹ، نو آفینس ٹو جی یو۔ جی کوئی آفینس نہیں، لیکن مجھے اب آپ کے سوالوں سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا اور ہم پہنچے کہاں ہیں۔ آپ نے مجھے ایک سوال کیا، میں نے جواب دینے کی کوشش کی، آپ نے انٹرجیکٹ کیا اور سوال نیا کر دیا۔ گورننس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ میں رہی۔ یہی بات کہہ رہا ہوں، دوسرا آپ نے سوال کیا وہ کہیں اور پہنچ گیا اور اب ہم چلے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکٹڈ لوگوں کو لا رہے ہیں تو ان الیکٹڈ کو، تو پہلے فیصلہ کر لیجئے کائنڈلی آپ کا میرے سے سوال کیا ہے، میں آپ کو وہ جواب دیتا ہوں۔ اوکے، میرا سوال یہ ہے کہ جو دھڑے بندی ہے پارٹی میں، اس سے آپ لوگوں کی گورننس پہ کوئی اثر پڑا ہے یا کوئی اثر نہیں پڑا؟ بہت اچھا سوال ہے، اب اسی اچھے طریقے سے مجھے اس کو جواب دینے دیجیے گا۔ فوراً انٹرجیکٹ کریں گی تو ہم کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے اور اس پہ بات نہیں ہو سکے گی، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، میں ویلیو کرتا ہوں آپ کے اس سوال کو۔ تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ I can understand you're in a difficult position, Gil No, Saab. I'm not That's in a why you have difficult. to No, find Priya, یہ different no, sentences. لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ I'm not جواب in a دیں۔ difficult position, but if you do not let My me talk, sympathies. then I'll be in difficult position. So اگر آپ مجھے بولنے دیں گی، مجھے میرا جواب دینے دیں گی تو میں بالکل difficult position پہ نہیں ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر پارٹی میں دھڑے بندی ہوتی ہے، میں نے آپ کو ایگزامپلز دے کے مسلم لیگ نون میں اور ریپبلکن ڈیموکریٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک مس پرسپشن ہے لوگوں کی کہ بہت سارے دوسرے لوگ گورنمنٹس چلاتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ حکومتیں ایک دن ختم ہونی ہوتی ہیں، 5 سال زیادہ مدت ہوتی ہے۔ جو سٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کیمرہ پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے اسے اون کرنا پڑنا ہے، میں نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہوا ہے۔ I'm somebody who's working very close with عثمان بزدار صاحب، تو میں آپ کو اپنی پوری ذمہ داری پہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پاور سینٹر ہے، اور دوبارہ میں نے ریپیٹ کیا تھا، آپ نے میری اس بات کے اوپر بالکل، حالانکہ جتنی آپ سینئر صحافی ہیں آپ کو میرا وہ والا ٹکڑا پکڑنا چاہیے تھا میری بات کا۔ میں نے کہا تھا یہاں پہ اچھا کام ہوگا تو اس کے ذمہ دار بھی عثمان بزدار صاحب ہیں، یہاں پہ برا کام ہوگا اس کے بھی ذمہ دار وہ ہوں گے، کیونکہ ساری پاور ان کے پاس ہے۔ تو فل ریسپانسبلٹی ہے عثمان بزدار صاحب کی اور فل اتھارٹی ہے، وہ اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفرز کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تمام چیزیں کرتے ہیں جو انہیں گورننس کی کرنی ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹرین میں بوری پڑی ہوئی تھی تو کسی نے کہا یہ فروٹ کی بوری کس کی ہے، تو ساتھ والے بندے نے کہا یہ میری ہے، بعد میں گھر جا کے کھولا تو اس میں لاش تھی۔ تو بہت سارے لوگوں کو جب میڈیا پہ یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے یہ فیلنگ دینے کی کہ کیا وہ بھی صاحب اختیار ہیں پنجاب میں، تو وہ کئی دفعہ فیلنگ دیتے ہیں کہ ہاں جی میرے پاس بھی ہے صاحب اختیار، جسٹ ٹو گیٹ دیٹ امپورٹنس آئی وڈ سے۔ ادروائز حقیقت جو میں اندر سے آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں گورننس پہ فریہ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا آخری سینٹینس۔ اگر مجھے جی بالکل آپ جائیے، بالکل جائیے۔ آخری بات، گورننس پہ ہو سکتا ہے آپ کا معیار جو ہے ہم اس پہ پورے اترتے نہ ہوں، خان صاحب کا معیار ہو اس پہ ہم پورے نہ اتر رہے ہو سکتا ہے ہم بہت بہتر پرفارم کریں آپ لوگوں کے معیار سے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ بحث کہ گورنمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں ایسا نہیں۔ It's only Usman Buzdar صاحب and he is responsible، کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب۔ He has the power. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ he has the full power to run the government. I think انصار عباسی صاحب probably does not believe you۔ ان کا جو کالم ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بھی اہم لوگوں کو سخت شکایات ہیں، اور فیصلے کے مطابق صوبہ پنجاب کے بجٹ کے پاس ہونے کے بعد عثمان بزدار جو عمران خان کے وسیم اکرم پلس ہے، ان کو بھی اس عہدے سے فارغ کر دیا جائے گا۔ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، اجلاس میں عمران خان کے آس پاس کون بیٹھا۔ انصار عباسی صاحب کی خبر یہ ہے یا امپلیکیشن یہ ہے کہ کچھ اور لوگ کیونکہ کہنے پہ یہ تمام خطرناک فیصلے کیے گئے ہیں۔ صاحب بھائی صاحب کوئک بریک لے رہے ہیں تاکہ آپ کی بات بیچ میں کٹ نہ کرنی پڑے۔ وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک۔ فیڈرل کیبنٹ کو آپ ریشفل کر سکتے ہیں، منسٹرز کو ادھر ادھر، لیکن چیف منسٹر کو اگر آپ نے ریشفل کرنا ہے تو ظاہر اس کی کنسیکوینسز ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے، نیا جو چیف منسٹر آئے گا، پھر صرف یہ پی ٹی آئی کا ڈیسیژن نہیں ہوگا، اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پی ایم ایل کیو کا ہے کہ وہ کیا سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بیکاز ان کے بھی مسائل تو آپ کو پتہ چل رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر ان سے۔ لیکن ایک بات میں گل صاحب کو میں سن رہا تھا، اور میں آپ کو بالکل میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ مجھے 1-2 دن پہلے انہی کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں یا جو ایک بڑے ذمہ دار شخص ملا،
انہوں نے کہا کہ ہم بزدار صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو بزدار صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ 2 دن سے میں آئی جی کو ٹرائی کر رہا ہوں کانٹیکٹ کرنے کی اور آئی جی مجھے نہیں مل رہا. انسپیکٹر جنرل آف پاکستان پنجاب جو اس سے پہلے آئی جی تھے. تو یہ کہ جی سب پاورز ان کے پاس ہیں. گل صاحب ٹھیک ہے, ان کی مجبوری بھی ہے, ہی از اے اسپوکس پرسن آف دا چیف منسٹر, وہ انہوں نے بات بھی یہی کرنی ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیبنٹ میں کس نے بنائی تھی اور ایک کیبنٹ کے ممبر کو کس نے سینئر منسٹر بنانا تھا, کس نے کس کو رول, وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن صرف عمران خان کی بات نہیں ہے, دیکھیں اور بھی لوگ ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں, صرف پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نہیں, اور بھی لوگوں کا کردار ہوتا ہے. تو جن لوگوں کا کردار ہے اس سائڈ سے بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ جی دے آر ریئلی اپسیٹ ود پنجاب, بیکاز دیکھیں بٹ نمبر گیم اگر دیکھ لیں, آپ نے خود کہا پنجاب اسمبلی میں کل نشستیں ہیں 371, تحریک انصاف کی 181 اراکین ہیں, مسلم لیگ کاف کے 10 اراکین ہیں, رائے حق پارٹی کا 1 رکن ہے, 4 آزاد اراکین بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اس وقت. اس طرح حکومتی اتحاد کے 196 ووٹ بنتے ہیں. اپوزیشن اتحاد میں مسلم لیگ نون کے 166 اراکین ہیں, پیپلز پارٹی کے 7 اراکین بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. سو اپوزیشن کی عددی طاقت 173 بنتی ہے. دس کین چینج اینی ٹائم. یہ جو 10 ووٹس ہیں کاف لیگ کے, اینڈ وی نو کہ کاف لیگ نے صاف پیغام بھی پہنچایا ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ از ویری امپورٹنٹ. اس سٹیج کے اوپر کیونکہ آپ کو دیکھیں بجٹ بھی پیش کرنا ہے, اس کو پاس بھی کرنا ہے, تو اس سٹیج کے اوپر آپ اس قسم کا رسک پنجاب میں نہیں لے سکتے. ایک یہاں پہ میرا تو ذاتی رائے یہ تھی کہ ایون فائنانس منسٹر کو اس سٹیج کے اوپر کیا ریموو کیا جانا چاہیے تھا کہ نہیں, لیکن وہ ایک منسٹر ہے نہیں آؤ اس کے اوپر رسک لے سکتے ہیں پرائم منسٹر. لیکن پنجاب میں بیکاز کسی ایک شخص کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ پی ایم ایل, میں یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو ان کے اندر آپس میں ٹھیک ہے, ان فائٹنگ بھی ہے, ڈفرینسز بھی ہیں, جیسے گل صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیو کے اوپر ان کا کنٹرول تو اس طرح کا نہیں ہے نا. پی ایم ایل کیو کیسے ریئیکٹ کرے گی. ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ جس طرح سیریسلی اپوزیشن ایک موو کرتی ہے نا کہ آؤٹ سمارٹ کر دیں یا بلکہ آؤٹس کر دیں, آپ ان کو ڈس لاج کر دیں, جیسے پنجاب میں جو آپ بتا رہی ہیں کہ چونکہ ڈفرینس بہت کم ہے, وہ اس طرح کی سیریس ایفرٹ نہ فیڈرل لیول کے اوپر ہے, نہ تھوڑی کوشش کی حمزہ شہباز صاحب, لیکن اتنی سیریس نہیں ہوئی جو رہا ہے کہ ان کے ایڈوانٹیج میں جاتی ہے. سو میری ذاتی رائے میں جب تک چیف منسٹر آپ ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلا سکتے, آپ کو چیف منسٹر کیپیبل لانا ہوگا پنجاب میں بھی, اور یہی شکایات میں آپ کو بتاؤں کے پی میں بھی ہے. رائٹ. سو ڈاکٹر طارق فضل چودھری, آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ, آپ مطلب یہ ایک آپ کا منشور بھی ہے کہ جمہوریت کو سپورٹ کرنا ہے, کوئی اور انڈر دا ٹیبل ڈیل نہیں کرنی. اس کے باوجود حمزہ شہباز صاحب نے کیوں میسج بھیجا تھا پی ایم ایل کیو کو, چودھری برادرز کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج یہ دوسرا پروگرام کر رہا ہوں اور موضوع اس میں پنجاب کی سیاست ہے اور عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنے پروگرام اور میڈیا ہاؤسز اس کے اوپر اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں, عثمان بزدار صاحب نے اگر نہیں بھی تبدیل ہونا ہوا تو وہ اب تبدیل ضرور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ اب خاصا بڑا ڈیبیٹ بن گئی ہے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر. لیکن جہاں تک تعلق ہے جی, ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ہے, پچھلے 2 ٹرمز ہماری گورنمنٹ رہی ہے پنجاب میں. اس وقت بھی عددی اکثریت کے اعتبار سے پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کی سیٹیں تمام جماعتوں سے زیادہ ہیں. تو ہم نے بھی اپنی سیاست کرنی ہے, اپنے طریقے سے کرنی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں. So you are not ruling out کہ کسی موقع پر اگر آپ کو موقع ملا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹا سکنے کا موقع جمہوری طریقے سے ہی مل جائے, آپ کو پی ایم ایل کیو سپورٹ کر دے, جو آپ نے کوشش کی, آزاد رکین کوئی, تو آپ کر لیں گے یہ؟ فریہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی جو مرکز میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, اگر ان تبدیلیوں سے 1 ماہ پہلے ہم اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن مل کے, ظاہر ہے یہاں پہ بھی 2-4 ووٹوں کی اکثریت ہے ان کی, مرکز میں ان کی گورنمنٹ چینج ہو جاتی, اس وقت عوام کے تاثرات کیا ہوتے. اور ابھی جب ان منسٹرز کو ان کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر جو پرائم منسٹر نے خود کہا ہے تبدیل کیا گیا ہے, اور لوگوں کے اندر اب جو رائے ہے ان کی, اب اگر ان کی گورنمنٹ تبدیل کی جائے تو میرا خیال ہے لوگوں کی رائے جو ہے یکسر مختلف ہوگی. یہ میں نے مثال آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ سیاست کے اندر جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو موقع محل اور اس کی مناسبت کے ساتھ ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں. بعض اوقات جلد بازی میں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو
ٹیمپو تھا جس سے انہوں نے حکومت شروع کی تھی، اور آج اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ بات میں نہیں، یہ ایک عام آدمی کی زبان ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک بات ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ 1992 کا ورلڈ کپ ہو یا موجودہ صورتحال ہو مرکز کی، پنجاب کی، یا جو بھی، عمران خان صاحب جتنی کامیابیاں اس کا کریڈٹ وہ خود لیتے ہیں. اب ورلڈ کپ کا کسی کھلاڑی کا نام شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، سلیکٹر کون تھا آپ کو پتہ نہ ہو، میں نے کپ جیتا، میں نے ورلڈ کپ جیتا. یہاں پہ بھی اس وقت اسد عمر کا فیلئر چوائس کس کی تھی، اسے معیشت کا رستو کس نے بنایا؟ عمران خان صاحب نے. پچھلے 7 سال سے اسے وزیر خزانہ ڈیفیکٹو میں رہی ہے، منسٹر ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود آج ناکامی ہے تو اسد عمر کی ہے، خان صاحب بری ذمہ ہے. اسی طرح کیبنٹ کے باقی جو وزراء ہیں پنجاب کی، اب بزدار صاحب کی آخری میں بات کہہ رہا ہوں، بزدار صاحب کو لانا، کون ان کو لایا، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اب کپتان صاحب اس سے بھی بری ذمہ ہے. لیکن بہرحال پرفارمنس کو دیکھیں اور چہمگوئیاں دیکھیں جو پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں، تو پنجاب کے اندر حالات مناسب نہیں ہیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں کوئی ایکشن بہرحال گورنمنٹ کو لینا پڑے گا. گل صاحب، پی ایم ایل کیو سے ابھی کس طرح کے معاملات ہیں آپ لوگوں کے؟ بیچ میں تھوڑی ٹینشن ہوئی تھی، پھر ٹھیک ہوئے تھے، اس وقت کیسے ہیں؟ ہاں، معاملات بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ ٹھیک چل رہی ہے ایکویشن ہماری. So let's say, we're talking hypothetically کہ اگر کوئی تبدیلی، جیسے خان صاحب نے خود کہا میں اور دیگر جگہوں میں بھی تبدیلی لاؤں گا، اگر پنجاب میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پی ایم ایل کیو سپورٹ کرے گی آپ لوگوں کو؟ اچھا، اس سے پہلے ایک میں کوئکلی جواب دے دوں. انصار عباسی صاحب نے کہا، بڑے میرے سے سینئر ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے دوبارہ اس لیے نہیں، یہ بات دوبارہ آپ دونوں سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ میری یہ بہت ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں ان کو اتنے اسٹرانگ ورڈز میں واپس آپ کو ریفیوٹ نہیں کر رہا. میں پوری ذمہ داری سے آپ دونوں کو یہ بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس عہدے پہ میری مجبوری ہے یہ آپ کو کہنا. میں اس کو بھی اوائڈ کر سکتا تھا، یہ سوال وقفے سے پہلے نکل گیا ہوا ہے یا میری باری سے پہلے نکل گیا ہوا ہے، ضرور ہے اس کو میں نے دوبارہ ہوا دینی ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو بتایا اس نے جھوٹ بتایا کہ عثمان بزدار صاحب 2 دن تک آئی جی صاحب کو بلاتے رہے. یہ سچ نہیں ہے. میری آنکھوں کے سامنے میکسیمم 15 سے 20 منٹ کے اندر جب وہ آئی جی کو بلاتے ہیں تو آئی جی صاحب تشریف لے کے آتے ہیں، میکسیمم 15 سے 20 منٹ کے اندر. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. جتنے دن میں ان کے ساتھ ہوں، ان چیزوں کی میں ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹس دے رہا ہوں، اور میں ان کو جب بھی گورنمنٹ اوور ہوگی 5 سال کے بعد، میں ان کے اوپر رسپانسبل ہوں جو سٹیٹمنٹس میں نے دی ہیں. تو کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ویسے ہی I believe you. I don't know if انصار عباسی نہیں، وہ ان کی میرے سینئر ہیں، وہ میرے سینئر، ان کی مرضی. میں نے دوبارہ آپ کو کہا، اگر آپ یہ کہیں کہ پولیس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، ہم خوش ہیں، میں آپ کے سامنے کیمرے پہ آپ کے سامنے مان رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے، ہم خوش نہیں ہیں. ہم اپنی پرفارمنس جو پولیس کے ساتھ ہے اس پہ ہم خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آئی جی صاحب ہماری بات نہیں سن رہے تھے عثمان بزدار صاحب کی، یہ بالکل، یہ آئی جی صاحب کے اوپر، وہ ایک آفیسر ہیں، اس ٹائم یہاں نہیں بیٹھے، یہ ان کے اوپر بھی بہتان تراش. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں، لیکن جس شخص نے آپ کو بتایا اس نے جھوٹ بتایا، یہ درست بات نہیں. اوکے، اچھا گل صاحب، میں نے تو ویسے وہ بات بتائی کہ جو میں نے آپ کا رائٹ ہے، آپ کا رائٹ ہے، اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کا رائٹ ہے. نہیں، ایک اور بات، یہ تو آپ نے ڈینائی کر دیا. دوسرا پارٹ جو میرا تھا اس کو بھی ڈینائی کر دینا کہ بزدار صاحب کی کیبنٹ کو کس نے بنایا تھا. دیکھیے، میں اس کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں. بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے اور وزیر اعلیٰ بنے. بزدار صاحب فریحہ مجھے یاد نہیں اس میٹنگ میں تھیں اسلام آباد میں یا نہیں تھیں، اس میں انہوں نے پوری طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ کس طریقے سے ان کی انٹریکشن ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ وزیر اعلیٰ بنے. تمام بڑی پارٹیز میں وہ منموہن سنگھ کو لایا جائے کانگریس میں یا وہ کسی جگہ پہ بھی، جب آپ بالکل نیو کمرز ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں، میں سپوکس پرسن آیا، میں پنجاب میں پہلی دفعہ میں کام کر رہا ہوں، تو میرا سٹاف اگر میری پارٹی مجھے میری ٹیم بنا کے دیتی ہے کوئی بری بات نہیں. تو خان صاحب نے ان کو ٹیم یہاں بنا کے دی. اس کو نہ ہم نے کبھی ڈسون کیا، نہ اس بات کو ڈس ایگری کیا، نہ بزدار صاحب نے، نہ میں نے. تو خان صاحب نے، جی بالکل خان صاحب نے، لیکن عثمان بزدار صاحب کی مشاورت سے، چیف منسٹر ان کی پسند کا، کیبنٹ ان کی پسند کی مشاورت سے کیبنٹ جو ہے، اور عثمان بزدار صاحب کی مشاورت سے دونوں نے کیبنٹ بنائی. اور ابھی میں آپ کو دوبارہ اچھا ایک گل صاحب ایک اور بات بتائیں. بریک پہ چلے گل صاحب، میں پہلے جواب دیتا ہوں، مجھے پتا آپ کا سوال. گل صاحب ایک اور نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ سن لیں. تو یہ جو سیلریز میں انکریز ہوا تھا سب کچھ، تو یہ بھی سارا چیف منسٹر کی مزدوری سے ہوا تھا.
اس میں دیکھیے اس میں دو باتیں میں بتاتا ہوں. اس میں کیا ہوا کہ اس میں سیلریز کا بالکل چیف منسٹر صاحب کی رائے اس میں شامل تھی جو ارکان کی سیلری تھی. جو چیف منسٹر صاحب کا اپنا پیکج تھا وہ ایک پرپوزل لے کے آئے تھے ہمارے ایک ایم پی اے صاحب خود, اور وہ پھر اس کے بعد وہ پرپوزل جو ہے وہ سب حتمی منظور نہیں ہو کیا. گیا. لیکن دیکھیے ذمہ داری وہ خان میں صاحب نے کی تو بنائی پریس ہوئی کانفرنس کیبنٹ میں کا قصور ہے. دیکھیے میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سیلریز انکریز ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے اپنے لیڈر کو لیٹ ڈاؤن کیا اینڈ وی آر سوری فار دیٹ. یہ پچھلی گورنمنٹوں کی طرح انصار صاحب گورنمنٹ نہیں ہے کہ جھوٹ بولتی جائے گی بیٹھ کے کیمرہ پہ, کیونکہ گورنمنٹ میں ہر چیز جھوٹ بولنی, ہر چیز ڈینائی کرنی, ایسا نہیں ہے. جہاں پہ غلطی ہے مانیں گے. کی طرف دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی اپوزیشن کبھی بھی اتنی ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی رہی ہو جتنا اس دور میں اپوزیشن کر رہی ہے. اور ہر قدم پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے, اس نظام کی بہتری کے لیے ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ اپوزیشن کا رویہ آپ کو یاد ہوگا, میں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا, وقت آپ کا کم ہے, کہ ہمیں جو اپوزیشن ملی تھی وہ ٹکراؤ, جلاؤ, گھیراؤ, مارو, مار دو, اس کے علاوہ تو 4-5 سال آپ نے سنا ہی کچھ نہیں. لیکن ایسی کوئی بات موجودہ اپوزیشن نے نہیں کی. تو گورنمنٹ نے بجائے اس کا فائدہ لینے کے الٹا, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے, پاکستان تحریک انصاف نے بجائے اس صورتحال کا فائدہ لینے کے, اسے شاید اپوزیشن کی کمزوری سمجھا یا شاید ان کی اپنی کمزوری تھی, کیپیسٹی کی, صلاحیت کی, کمپیٹنس کی, کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اب جب پچھلی جو مڈ سلنگنگ جسے کہتے ہیں وہ سارا کرانے کے بعد ابھی تک ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے, تو شاید دیر آئے درست آئے دن اس بات کا احساس ہو کہ اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر حکومت نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. پارلیمان کا ماحول حکومت نے بہتر رکھنا ہوتا ہے, صبر برداشت کا مظاہرہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے. تو اگر کچھ سیانے ان کو مل گئے ہیں, اور 7-8 وزیر تو پرانی کابینہ کے ہیں, گیلانی صاحب کی پیپلز پارٹی کی, تو کچھ سمجھدار لوگ انہیں مشورہ دے رہے ہیں, تو انہیں عمل کرنا چاہیے, ماحول کو بہتر کرنا چاہیے. کیونکہ نظام اور ملک, اور خاص طور پہ آخری بات, جو لوگ باہر سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, IMF کی بات کر رہے ہیں, باقی اداروں کی بات کر رہے ہیں, وہ جب دیکھیں کہ ہر وقت انہوں نے آپس میں سین پھنسائے ہوئے ہیں, تو وہ معاملات پھر آپ کے چلتے نہیں ہیں. تو اب اگر انہیں کوئی سینٹی ان کے اندر آ رہی ہے تو شاید ملک کو بہتری آئے. جی آپ مجھ سے پہلے ہم نے دیکھا, آپ کو ہم نے دیکھا ہے گل صاحب, آپ بڑا ایکٹیولی جا کے فور فرنٹ پہ کھیلتے ہیں, اپوزیشن کو بالکل جواب دیتے ہیں کھل کر. اسی طریقے کے آپ کے انفارمیشن منسٹر تھے پنجاب میں, ان کی تبدیلی کے بعد ایک ایسے انفارمیشن منسٹر ہیں جو ریکنسیلیشن, دھیما لہجہ بات کرتے ہیں. یہی چیز اب ہم نے اگر ادھر دیکھ رہے ہیں وفاق میں, تو ہم سمجھ رہے ہیں آپ جیسی وائسز سے ہٹ کر اب زیادہ وہ چاہ رہے ہیں کہ نرم آوازیں سامنے آئیں. Is that correct گل صاحب؟ جی پہلے تو میں کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتا. میں جو پارٹی لائن ہے اس کو, جو مجھے پارٹی لائن میرے ساتھ شیئر کی جاتی میں اس کو بتاتا ہوں. ہاں, تحریک انصاف کبھی بھی کنفرنٹریشن کی یا کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے پہلے دن سے بلیو نہیں کرتی. 22 سالہ عمران خان صاحب کی جو تاریخ ہے پولیٹیکل, اس میں جسٹس کی بات کی. KP میں 5 سال تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی, کوئی ایک دکھا دیجئے جہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی. کسی دشمن نے بھی اگر الزام لگایا, اور دشمن کا مطلب یہاں پہ اپوزٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, دشمن ناٹ ان دا ٹرو سینس آف اینیمی. سو جو اپوزٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے بھی کوئی الزام لگایا ہو تو دکھا دیں. اس کے بدلے میں آپ دیکھ لیں ماڈل ٹاؤن میں 16 لاشیں پھینکی گئیں صرف اور صرف بیریئر ہٹانے کے لیے. ہمارے اپنے ورکر حق نواز کو